are watching Capital TV Washington. हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैपिटल कॉर्नर। मैं हूं आपका होस्ट मंसूर कुरैशी। नाजरीन, अमेरिका में रहना और बिजनेस करना हर फॉरेन इन्वेस्टर का देरीना ख्वाब होता है और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए वो भरपूर कोशिश भी करता है और शायद इसीलिए अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी कहा जाता है। नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम में ऐसे ही फॉरेन इन्वेस्टर के बारे में बात करेंगे जो अमेरिका में कारोबार करने के ख्वाहिशमंद हैं और अमेरिका की बढ़ती हुई इकोनॉमी से फायदा उठाना चाहते हैं। जी हाँ नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम में E2 और EB5 इन्वेस्टर वीजा से मुतल्लिक बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके तमाम सवालात का जवाब आपको इस प्रोग्राम के जरिए मिल जाए। आज हमारे जो मेहमान हैं वो एक मशहूर इमिग्रेशन लॉयर हैं जो तकरीबन 15 साल से इमिग्रेशन के शोबे से वाबस्ता हैं और उनका नाम है जनाब मोहम्मद अमीर साहब। वेलकम टू कैपिटल कॉर्नर अमीर साहब। Hi Mansoor, happy to be here. थैंक यू सो मच। अमीर साहब, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ कराइए और फिर ये बताइए कि E2 और EB5 इन्वेस्टर वीजा में क्या फर्क है और इसे हासिल करने का क्या प्रोसेस है। जैसे आपने जिक्र किया, मैं ऑलमोस्ट 15 साल से जो है वो इमिग्रेशन की फील्ड से मेरा ताल्लुक है। हर किस्म की इमिग्रेशन जो है, चाहे बिजनेस इमिग्रेशन हो, फैमिली इमिग्रेशन हो, उनको हम हैंडल करते हैं। तो मैंने मल्टी नेशनल लॉ फर्म्स से लेके तो मिड साइज लॉ फर्म्स में काम किया। तो इवेंचुअली जो है वो फिर मैंने अपनी फर्म जो थी वो अमीर लॉ फर्म जो है उसको इस्टेब्लिश किया और अब हम जो है वो माशाल्लाह अपनी कम्युनिटी की और जो है वो बिजनेस कम्युनिटी और हमारे जो फैमिली बेस्ड प्रैक्टिस जो है वो अपनी कम्युनिटी के लिए जो फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन के लिए उनको असिस्टेंस चाहिए होती है, हम उनको असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल। आप ये बताइए कि E2 वीजा में और EB वीजा में क्या बुनियादी फर्क है और उसे हासिल करने का क्या प्रोसेस है। जी, तो बेसिकली ये इनमें जो E2 वीजा और EB5 जो है ये दो कंप्लीटली डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज हैं। जो E2 है उसको हम नॉन इमिग्रेंट वीजा कैटेगरी कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि ये दिस इज अ टेम्परेरी वीजा। तो EB5 जो है दैट्स अ ग्रीन कार्ड। जब आप EB5 के लिए आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे, तो आपको जो है वो डायरेक्टली आप ग्रीन कार्ड अप्लाई करते हैं, आप वीजा नहीं अप्लाई करते हैं। तो ये दो इनका जो है वो मेन डिफरेंसेस जो है वो है। ठीक। और जो आपका जो E2 जो है वो उसकी जो कि वो भी आप पूरी फैमिली के साथ जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं और अब ऑफ कोर्स काम कर सकते हैं। और EB5 इज द सेम थिंग, जब आपको ग्रीन कार्ड मिलता है तो आपकी पूरी फैमिली को भी उसके साथ ही ग्रीन कार्ड मिल जाता है। ठीक है। अब जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा था कि अमेरिका जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए भी एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। तो आप बताइए कि आपके हिसाब से जो लोग हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं या दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बैठे हैं, उन्हें क्या E2 वीजा अप्लाई करना चाहिए या व्हाट इज द बेस्ट प्रोसेस? अमेरिका आने का जो आसान तरीका है बिजनेस स्टार्ट करने का, वो क्या है आपकी नजर में? वो बेसिकली मंसूर ये था कि कुछ साल पहले तक जो EB5 का प्रोसेस यहाँ पे था वो बहुत क्विक हुआ करता था। कि आपने डायरेक्टली ग्रीन कार्ड अप्लाई किया, आपको साथ ही जो है वो जैसे आपने फर्स्ट स्टेप जो होता है EB5 का I-526 हम अप्लाई करते थे, तो साथ ही जो है हमें ऑप्शन होती थी कि हम उसकी एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस जिससे आपको ग्रीन कार्ड मिलता है तो एप्लीकेशन साथ ही फाइल कर दें। प्रोसेसिंग टाइम वाज वेरी शॉर्ट कि आपको विद इन 6 to 8 months जो थे हमारे केसेस जो थे वो प्रोसेस हो रहे थे। तो अब अनफॉर्चुनेटली EB5 का प्रोसेसिंग टाइम इज वेरी लॉन्ग। तो हम जो है वो प्लस जो है जैसे आपको पता है कि जो चेंजिंग जो हालात हैं दुनिया के, उसके हिसाब से जो है वो इस गेटिंग स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रिक्ट जो है मनी की मूवमेंट्स जो है कि वेदर इट्स अ व्हाइट मनी और ब्लैक मनी, तो रिक्वायरमेंट स्ट्रिक्ट होती जा रही है जिसकी वजह से डिलेज भी आ रहे हैं। तो हम क्लाइंट्स को ये कहते हैं कि भाई पहले आप E2 अप्लाई करें, जो कि उससे दो फायदे होते हैं आपको। एक तो ये होता है कि हम आपकी वो जो इन्वेस्टमेंट है आप रिक्वायरमेंट्स आर द सेम, तो वो क्लियर कर लेते हैं USCIS से कि भाई इन्वेस्टमेंट में तो कोई ठीक गड़बड़ नहीं है। जब E2 में आपको वीजा मिल जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि USCIS ने या US एम्बेसी ने आपकी उस इन्वेस्टमेंट को क्लियर कर दिया कि आपकी मनी वाकई वाइट है और इट्स फाइन। तो दूसरा ये होता है कि आप यहाँ पे आके राइट अवे आप अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं, बिजनेस के लिए काम करना शुरू कर सकते हैं। और कंपेयर टू जो EB5 है उसके लिए आपका वेट टाइम इज लॉन्गर। सो आपने पैसे इन्वेस्टमेंट करके और स्टिल जो है वो फॉरेन कंट्री में बैठे हुए हैं, आपको उस पैसे के ऊपर कंट्रोल भी नहीं है।
تو بیسٹ پروسیس یہ ہوتا ہے کہ ہم اب آج کل جو ہے وہ کلائنٹ سے یہ کرتے ہیں کہ ان کو E2 پہلے اپلائی کرواتے ہیں. ونس دے آر سیٹلڈ ان تو اس کے بعد پھر ان کو EB5 اپلائی کر دیتے ہیں. اچھا یہ بتائیے اپنا امیر صاحب کہ E2 انویسٹر ویزا حاصل کرنے کے لیے کتنی انویسٹمنٹ ضروری ہے, اور E2 ویزا کے جو بینیفٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ کیا آپ کے جو کلائنٹس ہیں وہ یا جو لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے وہ اپنی فیملیز کو, بچوں کو یہاں لا سکتے ہیں؟ کیا ان کی فیملی کام کر سکتی ہے؟ کیا بچے اسکول میں پڑھ سکتے ہیں جیسے دوسرے امریکنز کے پڑھتے ہیں؟ کیا بینیفٹس ہیں؟ جی ضرور. اب پہلے تو یہ بہت اچھا کویشچن ہے کیونکہ یہ بڑا ہی کامن کویشچن ہوتا ہے E2 کے اوپر کہ جو ہے وہ کلائنٹس پوچھتے ہیں کہ بھائی انویسٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے. تو فرسٹ آف آل کوئی ریگولیٹوری جو ہے کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے انویسٹمنٹ کے لیے. انویسٹمنٹ کے لیے جو ریگولیٹوری جو ہے اٹ نیڈس ٹو بی سبسٹینشیل انف کہ جس سے آپ جو ٹائپ آف دا بزنس جو آپ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے سفیشینٹ انف ہو. پلس وہ بزنس آپ ایسا اسٹیبلش کر رہے ہوں کہ جو بندہ جو ویزا اپلائی کر رہا ہے وہ اس کی فیملی کی جو ہے وہ یہاں پہ لیونگ ایکسپینسز کو سپورٹ کر سکتا ہو. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے اب ایک IT کنسلٹنگ کمپنی ہے, اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو کوئی بڑا آفس کو جو ہے وہ کوئی ایسی ان ہاؤس امپلائمنٹ کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا. تو اس کے لیے کم انویسٹمنٹ بھی کم ہو جائے گا. اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جسے اگر آپ کوئی پروڈکشن جو ہے پلانٹ لگانا چاہ رہے ہیں, کچھ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ملینز آف ڈالر چاہیے ہوں گے. سو اٹ ڈیپینڈز اپان دا نیچر آف دا بزنس کہ بھائی نیچر آف بزنس کیسی ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس حساب سے جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہم ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ بھائی ویدر از گوئنگ ٹو بی سفیشینٹ انف اور ناٹ. تو پلس آپ نے وہ کہا تھا کہ بھائی ویدر ناٹ کہ بھائی فیملی کا اس کے میں کیا ہوتا ہے, مطلب بینیفٹس کیا ہیں E2 ویزا کے؟ یہ ایک بڑا سوال ہوتا ہے ہمیشہ. ایگزیکٹلی. تو E2 کا سب سے جو بڑا بینیفٹ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پوری فیملی جو ہے آپ کے اسپاؤس اور چلڈرن بلو 21 وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ US آ جاتے ہیں. پلس اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی اسپاؤس جو ہوتے ہیں ان کو یہاں پہ امپلائمنٹ آتھرائزیشن مل جاتا ہے کہ وہ بھی کام کر سکتے ہیں, اور ان کا امپلائمنٹ آتھرائزیشن جو ہوتا ہے وہ جو ہے وہ کمپلیٹ امپلائمنٹ آتھرائزیشن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ کسی بھی US امپلائی کے لیے کام کر سکتے ہیں. E2 ویزا ہولڈر جو بیسیکلی جو پرنسپل ہوتا ہے وہ صرف اس کمپنی کے لیے کام کر سکتا ہے جس کمپنی میں اس نے پیسے لگا کے انویسٹمنٹ کر کے وہ کام کر رہا ہے. جو اسپاؤس ہے وہ فری ہے, وہ جس کے مرضی کام کرے. آلسو جو بچے جو ہیں وہ یہاں پہ آ کے بالکل لیگل اسٹیٹس میں جو ہے وہ اپنے اسکولز جا سکتے ہیں, کالجوں میں جا سکتے ہیں. سو دیٹس اے ہیوج پلس. پلس وہ یہاں پہ آ کے جو ہے اسپاؤس جو ہے دے کین اپلائی فار سوشل سیکورٹی نمبر, جس سے آپ کے آف کورس جب آپ کا سوشل سیکورٹی نمبر ہوتا ہے آپ کو ٹیکس بینیفٹس ہیں, آپ کے ہیلتھ بینیفٹس ہیں, آپ وہ سارے ان کی کنٹریبیوشن شروع ہو جاتی ہے اس کے اندر. alright, great. یہ تو بہت اچھا آپ نے بتایا. اچھا یہ بتائیے امیر صاحب کہ جو پاکستان میں ہمارے دوست بیٹھے ہیں جن کو بزنس کرنا چاہتے ہیں, جو انویسٹر ہیں جو امریکہ میں آنا چاہتے ہیں, ان کا جو ایک بنیادی سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر آ کے بزنس سٹارٹ کرو, تو یہ ان کو ہمارے ناظرین کو بتائیے یا ان انویسٹرز کو بتائیے کہ امریکہ میں بزنس سٹارٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے, اور کیا آپ کی کمپنی انہیں بزنس رجسٹر کرانے کے ساتھ ساتھ بزنس ڈھونڈنے میں بھی مدد کرتی ہے, یا کیا پروسیس ہے یہ بتائیے. جی ضرور. تو ایک تو جو یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ جو ہر اسٹیٹس جو ہیں ان کا ڈفرنٹ ریگولیشنز ہوتے ہیں, جو ڈومیسٹک ان کی جو اسٹیٹ لاز ہوتے ہیں ان کے لیے. تو جو یہ بزنسز کی جو رجسٹریشن جو ہوتی ہے اور جو پروسیس ہوتا ہے اس ڈیپینڈز اپان اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ, کہ اگر آپ جس اسٹیٹ میں جا رہے ہیں ہر اسٹیٹ کی ڈفرنٹ ریکوائرمنٹس ہیں کہ آپ نے کیسے کمپنی اسٹیبلش کرنی ہے اور اس کو جو ہے وہ کیسے رجسٹر کرنا ہے. تو ہم اس میں پورا اسسٹ کرتے ہیں اپنے کلائنٹس کو کہ اگر انہیں اس میں کوئی ہیلپ چاہیے ہو کہ اگر انہیں کمپنی اپنی رجسٹر کرنی ہے, انکارپوریٹ کرنی ہے اس حوالے سے, تو ہم ان کو فلی جو ہے ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں. اگر جن اسٹیٹس کے اندر ہم پرسنلی خود اسٹیبلش کر سکتے ہیں ہم خود کرتے ہیں, ادروائز ہمارے پاس جو ہے وہ ہم کمپنیز کا ریفرل دیتے ہیں کہ بھائی آپ اس کمپنی کے پاس چلے جائیں اور وہ آپ کو بالکل جو ہے وہ بہتر کاسٹ کے اوپر وہ آپ کو کمپنی اسٹیبلش کرنے میں ہیلپ کر دیں گے. تو دوسرا آپ نے کویشچن کیا تھا کہ بھائی بزنس کو ڈھونڈنے کا, تو لا فرمز جو ہے ہم لیگلی وی کین اسسٹ انٹو دیٹ, کیونکہ جو بزنس کی جو یہ ڈیسیژنز جو ہیں یہ کلائنٹ انڈیپینڈنٹ لینے ہوتے ہیں. لیکن ہم جو کہ اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں اس انڈسٹری میں اور اپنی کمیونٹی کے ساتھ, تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو ریفر کرتے ہیں جو بزنس کنسلٹنگ کمپنیز آپ نے یہاں پہ ہوگا سنا ہوگا آپ نے, وہ ہوتے ہیں یہاں پہ. تو ہم جو اپنے جو اعتماد کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارے کلائنٹ سے زیادہ کام کیا ہوتا ہے
ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ 1 2 3 کمپنیز ہیں، ان سے بات کر کے دیکھ لو، اگر جس علاقے میں جو ہے آپ بزنس دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کو ہیلپ کر دیں گے بزنس ڈھونڈنے میں، اس کو جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے میں، اور اس کے پروز اینڈ کانس جو ہے وہ بزنس کے وہ آپ کو بتا دیں گے. کیونکہ بیسیکلی آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو آپ کنسلٹنگ ہوتی ہے کہ بھائی آپ کو بزنس کے ان اینڈ آؤٹ بتانا کہ بھائی کس میں کیا پروفٹ ہے، کیا لاس ہے، کیا رسک ہے، کیا انوالو ہے، اٹس کمپلیٹلی بزنس تھنگ. تو وہ لوگ جو ہیں وہ بڑے اچھے سے وہ گائیڈ کر دیتے ہیں. اپنے ادھر ہمیں ہمارے ڈی سی ورجینیا کے ایریا میں ہمارے جو ہے وہ 1 2 بڑے اچھے ریفرلز ہیں جو کرتے ہیں. وکاس جان از ون آف دیم. کسی کو ہم جو ہے وہ ہینڈز ڈاؤن ان کو ہم ریفر کرتے ہیں کہ جو ڈی سی ورجینیا کے ایریا میں اگر کسی بندے کو کوئی بزنس چاہیے ہو تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ بھائی ان سے بات کر لو، ان کی کمپنی آپ کو ہیلپ کرے گی اینڈ دے آر ویری گڈ. اچھا، تو یہ بتائیے کہ جو لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں کون سے آپ بزنس سجیسٹ کریں گے، کون سے بزنس میں انہیں ہاتھ ڈالنا چاہیے، اور پاکستان سے بیٹھ کر E2 ویزا کا کیا پروسیس ہے، اور جو یہاں پر لوگ جو وزٹ پر آتے ہیں کیا ان کو E2 ویزا آسانی سے مل سکتا ہے یا ان کا پروسیس ڈفرنٹ ہوتا ہے؟ کیا پروسیس ہے اور کتنا ٹائم لگتا ہے ویزا حاصل کرنے میں پاکستان سے بیٹھ کے؟ جی ضرور. تو بیسیکلی تو جو بندے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو E2 ویزے کا تو بیسٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کی یہاں پہ USCIS اپروول نہیں چاہیے ہوتی ہے. اٹ ڈز ناٹ ریکوائر پری اپروول. آپ ڈائریکٹلی US ایمبیسی میں اپلائی کر سکتے ہیں. اس کا ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو کوآرڈینیشن اگر if they have somebody here in the US، کیونکہ اب یہ دیکھیں کہ اگر ایک بندہ ایسے 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ یہاں پہ موو کر رہا ہے تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ ادھر یو نیڈ ٹو ہیو somebody جس پہ آپ کے اوپر اعتماد ہو کہ جو آپ کی جو بزنس ٹرانزیکشن کو ڈیل کر سکے، کیونکہ a lot of money needs to move from Pakistan to here. تو یا آپ یہ کہ خود آپ وزٹ پہ یہاں پہ ایک دفعہ آ جائیں، اپنا بزنس بھی دیکھ لیں، اپنے بینکس اکاؤنٹس وغیرہ وہ اسٹیبلش کر لیں، منی موو کر لیں. تو جب وہ ڈاکومنٹیشن ہماری ہو جاتی ہے منی کی ٹرانزیکشن کی کہ بھائی جو ہے وہ منی وہاں سے یہاں پہ موو ہوگی، انہوں نے بزنس کو اسٹیبلشمنٹ ہوگی یہ ساری یہاں پہ، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے سارے ڈاکومنٹس وغیرہ لے کے اپلیکیشنز جو ہیں وہ یہاں پہ پریپیئر کرتے ہیں. تو پھر ہر ایمبیسی جو ہے ان کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. کچھ ایمبیسیز کہتی ہیں کہ بھائی آپ ڈاکومنٹس انٹرویو والے دن اپنے ساتھ لے کے آؤ، تو کچھ یہ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھائی ڈاکومنٹ ہمیں پہلے چاہیے، تو ہم وہ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں ایمبیسی کے ساتھ. اور اگر جو موسٹ آف دا ٹائم جو ہے وہ US ایمبیسیز جو ہے وہ پہلے ریکوائر کرتی ہیں ڈاکومنٹ، ہم انہیں ڈاکومنٹس پہلے بھیج دیتے ہیں. جو آفیسر جو ہے وہ پہلے ریویو کر چکا ہوتا ہے، تو بیسیکلی جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ ڈائریکٹلی انٹرویو کے لیے تو دے جنرلی میک اے ڈیسیژن آن دا اسپاٹ اور ان اے فیو ڈیز دیئر آفٹر کہ بھائی یہ آپ کو ہم اپروو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اچھا، بہت بہترین. اچھا، اس سے پہلے کہ میں کوشچن اینڈ آنسر پہ جاؤں، ہمارے پاس کافی ناظرین نے کچھ سوالات بھی بھیجے ہوئے ہیں جو آپ سے پوچھنے ہیں. اس سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ EB5 ویزا حاصل کرنے کے لیے جو گرین کارڈ ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنے انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کا کیا پروسیس ہے؟ جی، تو EB5 بیسیکلی یہ ہے کہ آپ نے جو انویسٹمنٹ جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے جو نیو جو کمرشل انٹرپرائز ہے جو کہ نومبر 29 1990s کے بعد جو ہے وہ بنی ہو کمپنی. اور جو انویسٹمنٹ جو ہے ابھی 2019 میں USCIS نے اس کی انویسٹمنٹ کو بڑھا دیا تھا اور اب جو ہے وہ 1.8 ملین چاہیے ہوتی ہے ایز اے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. تو یا جو ہے وہ 900,000 جو ہے جو کہ ٹارگیٹڈ امپلائمنٹ ایریاز ہم جو کہتے ہیں کہ جہاں پہ وہ ایریاز جو کہ رورل ایریاز ہیں یا یہاں پہ ان امپلائمنٹ جو ہے وہ 150% آف نیشنل ایوریج جو ہے وہاں پہ ہے، تو ان میں آپ 900,000 میں بھی جو ہے وہ آپ کے انویسٹمنٹ سے کام ہو جاتا ہے. پلس یہ ہے کہ آپ نے 10 US ورکرز جو ہیں doesn't need to be US citizen, green card holder یا AAD جو بھی ایسے جو ہیں جو کہ جن کے پاس انڈیپینڈنٹ ورک آتھرائزیشن، آپ نے 10 امپلائمنٹس جو ہیں وہ US ورکرز کی وہ کریٹ کرنی ہوتی ہیں. یہ ان کی بیسک جو ہے وہ سیٹ آف ریکوائرمنٹس ہیں. اچھا، ویری گڈ، بہت بہت عمدہ جواب آپ نے دیا. ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو EB5 اور E2 ویزے کا فرق جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم امیر صاحب کوشچنز کی طرف چلتے ہیں جو ہمارے ناظرین نے ہمیں بھیجے ہیں. جو پہلا سوال ہے جو ہم سے پوچھا گیا ہے، اور یہ جو ہیں پاکستان میں رہتے ہیں، ان کا نام ہے مسٹر جبران. انہوں نے پوچھا ہے کہ can I get E2 investor visa under $50,000 investment? Yes. Short answer is yes. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ بھائی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیچر آف دا بزنس.
اگر ان کا بزنس کو ایسا شروع کر رہے ہیں کہ جس میں 50,000 سبسٹانشیل اینڈ سفیشینٹ انف جو ہے وہ انویسٹمنٹ کہ جس میں ایٹ لیسٹ ہی کین اون 50% اینڈ مور آف دیئر بزنس دیٹ شوڈ بی سفیشینٹ انف. اور ہم نے کلائنٹس کے جو ہے وہ کیے ہیں کیسز جو ہے 50,000 بلو کی انویسٹمنٹ کے اوپر سکسیسفلی. صحیح ہے. تو منیمم کیا ویسے انویسٹمنٹ ہوتی ہے, ایک ایوریج کتنی ہونا چاہیے؟ اگر مطلب ایسا تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو انسان تو ایسے تو $10,000 سے بھی انویسٹ کر سکتا ہے, تو منیمم ایکچولی کتنا ہونا چاہیے کہ پاکستان سے آپ کو ایٹ لیسٹ ویزا تو ملے؟ وہاں تو اتنی آسانی سے تو نہیں دیں گے. ایگزیکٹلی, اس کے لیے ہم جنرلی یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ 50,000 کے اراؤنڈ رکھیں یا اس سے اوپر رکھیں. تو اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو مین امپورٹنٹ جو چیز آتی ہے اس کے اندر آپ کا بزنس پلان جو کمپنی کا ہوتا ہے دیٹ گوز ویری لانگ وے. کیونکہ وہ بزنس پلان آپ کو بتاتا ہے جو ہے آن دا پیپرز کہ اس بزنس نے نیکسٹ 5 ایئر میں کیا کرنا ہے. اس کے بیس کے اوپر USCS جو ہے وہ آپ کا ڈیسیژن لیتی ہے. پلس یہ ہے کہ آپ کا جب کمپنی آن دا گراؤنڈ جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے, آپ کے کچھ امپلائیز آپ کے پے رول پہ آ چکے ہوتے ہیں, تو دیٹس اے ہیوج پلس. تو جو انویسٹمنٹ کی جو اماؤنٹ ہے دیٹس ناٹ دا ڈیسائڈنگ فیکٹر. جو اس بزنس کی گروتھ جو ہے پوٹینشیل ان دا فیوچر اور اس کا آپریشن آن دا گراؤنڈ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹرز جو ہیں تو USCS جو کنسیڈر کرتا ہے جب وہ ڈیٹرمنیشن بنا رہے ہوتے ہیں. صحیح. دوسرا سوال ہے, قاضی صاحب نے ہمیں بھیجا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی E2 ویزا کے لیے اپلائی کرنے لگے ہیں, بٹ کین وی کنورٹ E2 ویزا انٹو گرین کارڈ جب وہ امریکہ میں آئیں گے, یا گرین کارڈ ان کو کبھی بھی نہیں ملے گا؟ اس کا کیا پروسیس ہے؟ یہ بڑا اچھا کوشچن کیا آپ نے. بیسیکلی جو ہوتا ہے نا ویزا کی کنورژن یہاں پہ ود ان دا US گرین کارڈ میں, اس کے لیے ہونا چاہیے ہوتا ہے ڈیول انٹینٹ ویزا. Unfortunately E2 is not a dual intent visa. جو dual intent visas جو ہیں وہ H visa اور L visa ہیں, جس کے اوپر ہم some other time we'll talk more. لیکن E2 کا جو ہے اس a single intent visa. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی intent جو ہے اس intent to depart. آپ temporarily یہاں پہ ہیں اور finally جب آپ کا status یا آپ کا duration یہاں پہ complete ہو جائے گا تو آپ واپس اپنے جو ہے home country میں چلے جائیں گے. لیکن having said that اس کے اوپر E2 جو ہے اس کے اوپر کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے. آپ ایکسٹینڈ کرتے جا سکتے ہیں 10 20 50 سال جب تک آپ ایکسٹینڈ کرنا چاہیں. اور ایکسٹینڈ یہ آرام سے ہو جاتا ہے, کوئی تلوار نہیں لٹک رہی ہوتی, رائٹ؟ اگر آپ as long as آپ کا بزنس جو ہے وہ ٹھیک چل رہا ہے اور اس پروفیٹیبل اور وہ ہو رہا ہے, کام جنریٹ کر رہا ہے, پروفٹ جنریٹ کر رہا ہے, we don't generally see issues. اچھا, اور یہی قاضی صاحب کا دوسرا سوال ہے کہ E2 ویزا کو EB5 میں کیا ہم کنورٹ کر سکتے ہیں؟ یہ بالکل, جیسے وہ میں نے پہلے کہا کہ آج کل جنرلی ہمارا پلان آف ایکشن یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم جو ہے وہ اس انویسٹمنٹ کو لے کے آتے ہیں ایز اے E2. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایپلیکنٹ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہ آ کے اپنے بزنس کو مینج کر سکتا ہے. That's a lot of money. I mean, it's 1.8 million that he's investing. تو وہ بندہ چاہتا ہے کہ بھائی وہ وہاں پہ ہو and he needs to have a control on the money and the business. Alright. دوسرا سوال ہے اپنا رضوان صاحب کا, جو یہاں پر کرنٹلی وزٹ ویزا پر ہیں. تو وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا وہ اپنے وزٹ ویزا کو E2 ویزا میں کنورٹ کر سکتے ہیں یا انہیں اس کے لیے پاکستان جا کے اپلائی کرنا پڑے گا؟ نہیں, وہ یہاں پہ کنورٹ کر سکتے ہیں. there is no restriction as long as ان کی اپلیکیشن اپلائی ہو جاتی ہے, ان کا ویزا جو ہے وہ within the validity of ان کے جو ہے وہ وزٹ ویزا کے اندر, تو definitely. صحیح ہے. اچھا, نور لغاری صاحب ہیں سندھ سے, ان کا تعلق ہے, انہوں نے بھی ایک سوال بھیجا ہے اور ان کا سوال یہ ہے کہ کیا آپ لون لے کر E2 ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یا آپ کے اپنے پیسے ہونے چاہیے؟ لون جو ہوتا ہے نا, اگر تو لون ہے آپ کا سیکیورڈ ایسٹس کے اگینسٹ, جیسے کہ آپ کا گھر تھا اور آپ نے اس کو بینک کو دے کے بینک سے لون لے لیا, یا کسی بندے کو اس کے اگینسٹ جو ہے وہ لون لیا, ایز لانگ ایز اگر آپ کا جو لون کے جو کیپٹل جو ہے وہ سیکیورڈ ہے اگینسٹ جو ہے وہ آپ کے سیکیورڈ ایسٹ کے, تو اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. لیکن اگر خالی لون ہے جس کے کسی نے آپ کو پیسے لون کے طور پہ دے دیے ہیں تو وہ جو ہے وہ نہیں یوز ہوگا. لیکن on the flip side گفٹ جو ہے that's a different story. گفٹ we can use. اوکے, سو ان کا یہ سوال ہے کہ اگر گفٹ جو ہے تو کیا ہم اپنے بھائی سے یا والد سے گفٹ لے سکتے ہیں, یا امریکہ میں اگر کوئی ان کا دوست ہے اور ان کو گفٹ دینا چاہے تو کیا وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے؟ جی بالکل, گفٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایکسیپٹیبل. اس کی ڈاکومنٹیشن جو ہوتی ہے ہم کلائنٹ کو بتاتے ہیں ہمیں کیا چاہیے ہوتی ہے,
لیکن جو gift money ہے is definitely acceptable. اور کتنی گفٹ منی ایکسیپٹیبل ہے؟ مطلب کوئی لا ہے IRS کا یا اس سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے؟ $5 لاکھ بھی دے دیں، کوئی $1 ملین کسی کو دے دے تو وہ تو EB-5 بھی اپلائی کر سکتا ہے، Exactly. Gift has no issues. ہاں جب آپ نے IRS کی بات کی، I mean it's not our department, it's taxation کا جو ہے وہ ایریا ہے، جو اکاؤنٹنٹس جو ہے ان کو زیادہ بہتر بتاتے ہیں، لیکن there is a gift tax in the US. تو that's the general knowledge. So وہ basically it could be subject to gift tax if the amount is higher than whatever the criteria is. لیکن otherwise gift کے اوپر کوئی restriction نہیں ہے، gift کے پیسے جو ہوتے ہیں آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک دوسرا ہمارے پاس سوال ہے، فیاض صاحب نے ہم سے پوچھا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اتنا بزنس کا انفارمیشن رہی ہے، میں تو وہاں پر پاکستان میں ایک عام سا بزنس مین ہوں، لیکن امریکہ کے بزنس کا ان کو کوئی اتنا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن وہ ایک ایسے اپنے قریبی دوست کو جانتے ہیں جن کا اچھا وہاں پہ بزنس چل رہا ہے گیس اسٹیشن کا، اور ان کی IT کی بھی کچھ کمپنی ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ کیا وہ ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ کر سکتے ہیں تو کتنی مطلب پیسے ان کو ریکوائرڈ ہیں، اور وہ EB-5 کے لیے اور E2 دونوں کے لیے اوپن ہے، تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے انہیں؟ جی بالکل، فرسٹ آف آل تو ڈیفینیٹلی وہ انویسٹمنٹ کر کے تو ان کو جو ہے وہ اس E2 اور EB-5 کے راؤٹ پہ وہ جا سکتے ہیں، دونوں میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے ایگزسٹنگ کمپنی کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کی۔ جب آگے کہ بھائی کتنی اماؤنٹ سفیشینٹ ہوگی، اٹ ڈیپینڈس کہ بھائی اس بزنس کی ورتھ کیا ہے، جو ہے آپ سے USCS اور US ایمبیسی پہلے وہ دیکھیں گے کہ بھائی آن دا پیپر وہ انڈیپینڈنٹ CPA سے اس کی ایویلویشن آپ دکھائیں گے کہ لیٹ سے اگر ایک بزنس کی ورتھ 1 لاکھ ہے اور وہ اس کے اندر 50,000 انویسٹ کر رہے ہیں and he's taking 50%, then it's completely fine. اور اگر وہ سیم ہی ملک سے ہیں، جیسے کہ اگر وہ بھی پاکستان سے اور ان کا دوست بھی یہاں بھی پاکستان سے ہے، تو پھر یہ ہے کہ ہمیں وہ ایشو نہیں رہ جاتا کہ بھائی نیشنلٹی جو ہے وہ پاکستانی ہے یا نہیں ہے اس اینٹی کی یا ان کے اونرز کی، تو ایون لیسر جو ہوتی ہے اونرشپ وہ بھی کام کر جاتی ہے، لیکن اس میں صرف دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اینٹی جو ہے وہ E2 کو اسپانسر کرنے والی، تو وہ ایٹ لیسٹ 50% شوڈ بی اونڈ بائی ٹریٹی کنٹری۔ جیسے اب پاکستان ہے تو اس کمپنی کے اونر جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ 50% پاکستانی ہونے چاہیے۔ کوئی US گرین کارڈ ہولڈر یا US سٹیزن جو ہیں وہ اگر پاکستانی ہیں تو لیکن وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ دیٹ پرسن شوڈ ناٹ بی US سٹیزن اور اے گرین کارڈ ہولڈر، اینڈ ایٹ لیسٹ ان دا کمبینیشن جو ہے وہ ٹریٹی کنٹری کے جو نیشنلز جو ہیں ان کو 50% ان کو اون کرنا چاہیے۔ تو آپ ابھی تک کتنے E2 انویسٹر ویزا اور EB-5 ویزا کروا چکے ہیں؟ آپ کا سکسیس ریشو کیا ہے؟ منصور، it's very hard to count. It's mashallah, they are countless. جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو کچھ کمیونٹیز جو ہوتی ہیں، جیسے آپ کے ہمارے ٹرکش جو بھائی ہیں ان کی کمیونٹی، they are one of the biggest clients، کیونکہ یہ جو تھے E2 ویزا جو ہے وہ کنٹری اگر کوئی زیادہ یوز کرتا ہے تو وہ تھے، تو I mean they know us by name، کہ ان کے اتنے ہمارے جو ہے اور اتنے عرصے سے جو ہے ان کے ہم فائل کر رہے ہیں، اور there is not a single week go by کہ جس میں ہم ان کی کچھ کیسز جو ہے وہ ہینڈل نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ہماری ریگولر پریکٹس کا جو وہ پارٹ ہے E2 کا اپلائی کرنا۔ EB-5 کا جو ہوتا ہے یہ کیسز جو ہوتے ہیں they does not come by every day، کیونکہ بیسڈ آف دا انویسٹمنٹ، تو لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈیسنٹ اماؤنٹ آف جو ہے وہ کیسز EB-5 کے بھی ہم ہر سال جو ہے وہ پروسیس کرتے ہیں۔ اچھا، ایک ابھی کوشچن آیا، وہ یہی پوچھ رہے تھے کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے کافی یہاں پر امریکہ میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں، انویسٹرز ہیں، تو ان جو بھی وکیل سے ان کی بات ہوتی ہے وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ کا ہو جائے گا کام۔ انہوں نے 1-2 وکیل بھی ہائر کیے، وکیل نے اپنے پیسے لیے، ان کا کیس نہیں ہوا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، وہ چلے گئے۔ تو کیا شیورٹی ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی کیس کے لیے اپلائی کرے گا تو اس کا کیس اپروو ہو جائے گا؟ کیونکہ آبویسلی یہاں پر یہی دیکھا گیا ہے کہ ڈاکٹر اور وکیل تو ہے جو ہوتے ہیں ان کا فیس سے زیادہ تعلق ہوتا ہے، ان کو یہ ایشورٹی بڑی مشکل سے دیتے ہیں کہ بھائی مریض زندہ بچ جائے گا یا آپ کو ویزا مل جائے گا یا نہیں مل جائے گا۔ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں منصور، آپ کا کوسچنس میں اچھا ہے۔ آئی مین بیسیکلی فرسٹ آف آل بات کرتے ہیں شیورٹی کے حساب سے، تو جب ہمارے جو اس ویری ان ایتھیکل کہ ہمارے لیے کہ ہم کسی کلائنٹ کو کسی قسم کی شیورٹی دلا سکیں، کیونکہ اس جو ہم یہ کہتے ہیں کہ بائی دا لا جو ہے جو آپ کا ویزا جو ہوتا ہے
until کہ آپ US citizen بن جاتے ہیں, everything is a privilege, it's not a right. کہ کوئی بھی چیز کسی بھی وجہ سے USCIS یا CBP آفیسر جو ہیں آپ کی انٹری کو روکنا, ایون کہ گرین کارڈ کی انٹری کو روکنا, they have a right to do it, کیونکہ یہ آپ کی پریولیج ہے, آپ کا رائٹ نہیں ہے unless you become a US citizen. تو اس کے اوپر جب ایک بندہ جو ہے جس کی ڈسکریشن جو ہے وہ USCIS کی اتنی جو ہے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ ہے, تو اس کے اوپر آپ کو کوئی بندہ کیسے ایشورٹی دے سکتا ہے. بلکہ میرے پاس تو کلائنٹ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی مجھے وہ فلاں جو ہے وہ فرم کہہ رہی تھی یا فلاں وکیل کہہ رہا تھا کہ بھائی تمہارا پکا کام ہو جائے گا, اسے میں کہتا ہوں کہ بھائی اس سے بچ جاؤ. That is very unethical. Nobody should give you a guarantee. تو ہم نے اوور دا ایئرز دیکھے ہیں ویکسٹ کیسز جو ہیں وہ اپروو ہوتے ہوئے اور اسٹرانگسٹ کیسز ڈینائی ہوتے ہوئے, اٹس آل ڈیپینڈ اپان دا USCIS کہ وہ اور یا US ایمبیسی کہ ان کے پاس جو ہے وہ اٹس ان لمیٹڈ ڈسکریشن ود نو چیک. لیکن آف کورس ہمارے پاس اس کا پروسیس ہوتا ہے, ریکویسٹ فردر ایویڈنس کو ڈیل کرنا, اپیل کو ڈیل کرنا, موشن کو ڈیل کرنا. وی فائٹ دا فائٹ, لیکن وہ بات وہی ہوتی ہے اینڈ آف دا ڈے از آؤٹ آف آور ہینڈ. لیکن ہم اپنے کلائنٹ کو جس طریقے سے ہم ہینڈل کرتے ہیں کہ اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر چیز کے اوپر گائیڈ کرتے ہیں, کیونکہ ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام جو ہے اس کی ہم آپ کو گارنٹی دے سکتے ہیں, اس سے آپ کو شکایت نہیں آئے گی, ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں آئے گی. صحیح ہے. اور اس کے بعد پھر جو بھی ڈیسیژن ہو وہ پھر بہت بہت اچھی آپ سے باتیں ہو رہی ہیں, بڑا مزہ آ رہا ہے, لیکن ہمارا پروگرام جو ہے صرف 2 منٹ کا رہ گیا ہے. تو اگر آپ کو کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہے اور آپ سے کوئی مشورہ لینا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے, ہاؤ ٹو کانٹیکٹ یو؟ جی, تو ہمیں فون کر سکتے ہیں. ہمارا فون نمبر ہے 212-372-4878, اور ای میل مجھے ڈائریکٹلی ای میل کر سکتا ہے کسی نے کوئی کوشچن ہو. اٹس امیر AMIR@AMIRlawfirm.com. ہماری ویب سائٹ ہے www.amirlawfirm.com, اور آپ جس گوگل بھی کریں گے تو آپ کو انفارمیشن جو امیر لا فرم کو دے کین ریچ آؤٹ ٹو اس. اور ایک جو چیز جو تھی میں اس میں ابھی مینشن کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری اس ساری جو یہ کنورسیشن تھی اس کی, تو یہ جو تھی کلائنٹس کو جو ہمارے ویورز ہیں ان کو کلیئر ہونا چاہیے کہ اٹ واز جسٹ فار انفارمیشن پرپزز. اس میں جو ہے یہ اس میں کوئی لیگل ایڈوائس نہیں تھی کسی قسم کی, اور کوئی بندہ اس کو اپنے ایون کہ جو کویسچنز ہمارے عوام سے ہم نے کی ہیں they were just for the information purposes. ہمارا اس کے اندر کوئی لیگل ایڈوائس نہیں ہے. اگر کسی بندے کو کوئی اسپیسیفک اپنے کیس کے بارے میں لیگل ایڈوائس چاہیے ہو تو they should directly reach out to me, کیونکہ کوئی ہمارا اس کنورسیشن کا, کیونکہ ابھی یہ بالکل جنیرک چیزیں, جنیرک باتیں نہیں. everything has exception, everything has different regulations underneath below them. so ان چیزوں کے لیے ہمیں جو ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کو کوئی اٹارنی کلائنٹ پریولیج نہیں ہے اس انفارمیشن کے اندر, اور یہ چیزیں جو ہے جسٹ فار انفارمیشن پرپزز. اینڈ کسی کو کوئی کوشچن ہے وہ ہیپی ٹو بی ہیلپ, اور کسی ٹائم جو ہمیں ای میل کریں, فون کریں, we'll respond quickly. ویری گڈ, بہت بہت اچھا. اور ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ جو انفارمیشن یا جو ہماری ساری کانورسیشن ہوئی ہے یہ صرف انفارمیشن پرپز کے لیے ہے, یہ لیگل ایڈوائز نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی بھی لیگل ایڈوائس چاہیے تو امیر صاحب نے اپنا فون نمبر بھی دیا ہے, ان کی ویب سائٹ بھی, آپ ان سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. امیر صاحب, فائنل ایڈوائز جو ہے ہمارے دوستوں کو, E2 ویزا آپ کے حساب سے یا EB5, فائنل ایڈوائز؟ E2 start and then lead to the EB5. بہت شکریہ, بہت سمپل اور بہت عمدہ آنسر. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. پلیز اپنے کوشچنز اور سجیشن سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ منتھ نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. Thank you so much and God bless you. Thank you. You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America. Capital TV Washington.